लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। और ये हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम जो हमने जुमा के दिन रखी थी, ताकि आप लोगों के मसाइल के हल किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश कर दिए जाए। मेरे भाइयों और बहनों, कल ईद उल अज़हा का मौका है, और जो दिनों में सबसे अज़ीम दिन जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है, अब जो है बहुत सारे मुसलमान, लाखों करोड़ों मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी की खातिर अपने जानवरों को ज़बह करने वाले हैं। लिहाजा आप तमाम भाइयों और बहनों का अगर कोई भी मसला हो, चाहे वो क़ुरबानी से मुताल्लिक़ हो या नमाज ईद से मुताल्लिक़ हो, आप ज़रूर स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम मौजूद हैं। आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया शेख आज हमें मौका देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है तैयब अली, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल यह है कि क्या इन दिनों में नमाज के बाद खुसूसियत के साथ तकबीर कहने ये दलील है क्या इसका, और तकबीर के सेहरे क्या हैं? जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इनका सवाल तकबीर मुतलक और तकबीर मुक़य्यद के बारे में है, जिसको कि इन्होंने कहा है कि नमाज के बाद खुसूसियत के साथ तकबीर कहना। इस मसले के अंदर दो राय है उलमा की। बहुत सारे उलमा, बल्कि कहा जा सकता है कि बेशतर उलमा इस बात की तरफ गए हैं कि तकबीरात की दो किस्में हैं, एक मुतलक और एक मुक़य्यद। मुतलक तकबीर का मतलब ये है कि ज़िलहिज्जा का महीना दाखिल होते ही, जैसे ही चाँद दिखे ज़िलहिज्जा का, उस वक्त से ले तकबीर कहना शुरू करें और अय्याम तशरीक जब तक ख़त्म ना हो जाएं, यानी 13 तारीख को मगरिब तक तकबीर कहें। कभी भी 24 घंटे किसी भी वक्त की तहदीद के बगैर कभी भी तकबीर कहें। ये तकबीर मुतलक है। और तकबीर मुक़य्यद का मतलब योम अरफा के फजर से, यानी आज का जो दिन गुजरा है, सुबह में जो फजर की नमाज थी, फजर की नमाज के बाद से लेकर के अय्याम तशरीक के आखिर तक, 13 तारीख के मगरिब तक, हर नमाज के बाद, पांचों नमाजों के बाद तकबीर कहना, इसको तकबीर मुक़य्यद कहा जाता है। तो बेशतर उलमा इस बात के कायल हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी राय बाज़ दीगर उलमा की है कि तकबीर मुक़य्यद की कोई सरीह दलील नहीं है, जिनमें कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह भी हैं और बहुत सारे उलमा हैं, कि तकबीर मुतलक की मुक़य्यद की कोई सरीह दलील नहीं है। मैं इस मसले में मेरी राय ये है कि ये जो इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ का कोई बहुत बड़ा समरा नहीं है। आखिर में जो इसका नतीजा है वो कोई बड़ा नतीजा नहीं है। वो इसलिए कि जब तकबीर मुतलक की इजाज़त आपको है और आप 24 घंटे में कभी भी तकबीर कह सकते हैं, तो जाहिर है 24 घंटे में नमाज के बाद का वक्त भी शामिल है, तो आप नमाज के बाद भी तकबीर कहिए। तो अगर आप तकबीर मुतलक कहते हैं 24 घंटा में जब भी आपको टाइम मिलता है, जिसमें कि नमाज के बाद का वक्त भी शामिल है, तो ऑटोमेटिक तकबीर मुक़य्यद इसके अंदर दाखिल हो जाएगी। लिहाजा आपको किसी इख्तिलाफ में दाखिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिहाजा बेहतर यह है कि आपको जब भी तौफीक मिले आप हर वक्त तकबीर कहिए, नमाज के बाद भी कहिए, और आपको इस इख्तिलाफ में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि सराहत के साथ इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है कि तकबीर मुक़य्यद साबित है। बाज़ सहाबे कराम से साबित है कि वो फर्ज नमाजों के बाद तकबीर कहते थे। उसका जवाब दूसरे फरीक ने दिया है कि फर्ज नमाज के बाद का वक्त भी तकबीर मुतलक का वक्त है। तो इसमें इस बात की दलील कहां पे हुई कि नमाज के बाद खुसूसियत के साथ? तो लिहाजा आपको तखसीस या तामीम में जाने की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिले आप तकबीर कहिए, जिसमें कि नमाज के बाद का वक्त भी शामिल है। जी जी तैयब भाई।
शेख तो ये कहा जाता है कि मुक़य्यद के सिलसिले में इजमा नकल किया है इमाम नववी और इब्न हजर रहमहुल्लाह। जी बिल्कुल, बाज उलमा ने इजमा नकल किया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में कोई ऐसा इजमा नहीं है जिसका कोई मुस्तनद ना हो। इजमा बगैर मुस्तनद के नहीं होता है। तो सवाल यह है कि उसका मुस्तनद क्या है। मुस्तनद या तो कोई नस्से सरी हो सकती है, या तो कोई शरई उसूल हो सकता है, कोई कायदा हो सकता है, कोई उमूम हो सकता है। तो मुस्तनद क्या है? लिहाजा इसी बुनियाद पर इस इजमा पर सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाए हैं। तो उसका कोई मुस्तनद होना चाहिए। बहरहाल मैं एक आम आदमी को या जो है एक मुब्तदी तालिब इल्म को मेरा मशवरा यह है कि बजाय इसके कि आप इस इख्तलाफ में दाखिल हो, आप 24 घंटा जब भी टाइम मिले तकबीर कहिए, जिसमें कि नमाज के बाद भी आप तकबीर कहिए, तो आपको इस इख्तलाफ में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेख अलबानी ने गालिबन जहां तक मुझे याद आ रहा है इसको बिदात तक कहा है। और शेख तकबीर के सेगे क्या ये है तौकीफी है? तकबीर के सेगे बहुत सारे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद सेगे साबित हैं और बेशतर सेगे सहाबे कराम से साबित हैं। जैसे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बहुत मारूफ सेगा है। इसी तरह से ये जो 2 बार मैंने तकबीर कहा अल्लाहु अकबर 3 बार भी साबित है, और बाद सहाबे कराम से कुछ और भी सेगे साबित हैं। तो जितने भी सेगे साबित हैं उन तमाम सेगों के साथ तकबीर कहना, ये देखिए तकबीर के लिए बेहतर ये है कि वो सेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो या सहाबे कराम से साबित हो, तो उन सेगों के साथ तकबीर कही जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। जी शेख, और एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ ईद के सिलसिले में? हाँ बोलिए। शेख, ये ईद के दिन नमाज से पहले ईद के दिन मस्जिद के माइक में कुरान की तिलावत करना, गजल बोलना, इसी तरह नमाज के लिए बुलाना, क्या ये दुरुस्त है? देखिए नमाज के वक्त का ऐलान करना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नमाज के वक्त का ऐलान करने में कोई हरज की बात नहीं इंशाअल्लाह। खास तौर से जब आबादी बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग सुस्ती और काहली के शिकार होते हैं तो उनको बताने की जरूरत होती है। तो ऐलान में तो कोई इश्काल नहीं है, लेकिन गजल खानी करना, ये गजल खानी का दिन नहीं है। ये जो है तकबीर व तहलील का दिन है, अल्लाह ताला के जिक्र करने का दिन है। तो गजल खानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर ये चीज होती रही तो ये चीज रिवाज पकड़ लेगी। तो ये चीज मैं समझता हूं कि ये चीज मुनासिब नहीं है ईद के दिन। कुरान की तिलावत की जहां तक बात है, अगर कुरान की तिलावत ये समझ के की जा रही है कि ये ईद के दिन का एक हिस्सा है, ईद के दिन की एक खास इबादत है, तो ये साबित नहीं है। बाकी कुरान की तिलावत तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अगर ईद के दिन इस तरह से माइक में कुरान की तिलावत की जाएगी और मुसलसल की जाएगी, कई सालों तक की जाती रहेगी, तो बहुत सारे लोग, जो एक आम आदमी है, वो समझेगा ये भी ईद का हिस्सा है। तो लिहाजा इससे भी बचना चाहिए। शेख, ये बुलाने के सिलसिले में मैं एक आलिम से सुन रहा था कि अल्लाह के रसूल ने हदीस में मना किया है। वो बोल रहे थे ला निदा, ईद के दिन बुलाने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। भाई निदा से मुराद वहां अजान है, अजान से मना किया है। नहीं, अजान को निदा भी कहा जाता है ना। नहीं, वही आलिम बोल रहे थे एक ही हदीस के अंदर 3 अल्फाज आए हैं, उसमें अजान, इकामत और निदा तीनों अलग अलग बोले हैं। वो कौन सी हदीस है बताएं, थोड़ा हम भी चेक करें उसको। अगर ऐसी कोई हदीस है तो बिल्कुल फौरन हम रुजू कर लेंगे अपनी बात से। इसी तरह के अल्फाज है, ला अजाना वाला इकामता वाला निदा, इसी तरह। अब देखिए उसके लिए तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप बैक स्टेज रहिए थोड़ी देर, शेख मैं जब तक हदीस ढूंढ लेता हूँ। इमरान भाई मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उसी के रिलेटेड सवाल था मेरा। ये देखिए यहाँ पे फ़िक़ही सवालात के लिए ये स्टेज है,
نہ تو میں کوئی سیاسی آدمی ہوں اور شاید اس لیے آپ کے سوال کا جواب میں نہ دے پاؤں. آپ یہاں پر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو اس کے بارے میں سوال کریں. تو جی خصوصاً میں دوسرا سوال جیسے کہ موقع ہے عید الاضحیٰ کا، اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پہلے وہ کریں. میرا دوسرا جی سوال بھائی، میں پوچھ لیتا ہوں کہ جی بولیے. کہ اسلامی ریاست میں کیا شادی کی عمر کو مخصوص کیا جا سکتا ہے؟ یعنی قرآن و سنت میں ہمیں کوئی فکس شادی کی عمر نہیں ملتی، تو کیا اسٹیٹ فکس کوئی شادی اگر کرتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اسٹیٹ کے لیے؟ اگر اس میں کوئی شرعی مصلحت ہو، ذاتی مصلحتیں نہیں، ذاتی خواہشات نفس نہیں، اگر اس میں حقیقت میں کوئی شرعی مصلحت ہے تو من باب المصلحہ المرسلہ حاکم وقت اس کو کر سکتا ہے. لیکن پہلے اس کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں کر رہا ہے، تو پھر میں بتا پاؤں گا. اگر کوئی ملک یا کسی ملک کا قانون شادی کے لیے عمر فکس کر رہا ہے تو آپ کو مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ اس کی کیا مصلحت ہے. اس مصلحت پر ہم غور کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ مصلحت کیا شریعت کے کسی مصلحت سے متصادم تو نہیں ہے. اگر شریعت کے مسالے کے موافق ہوا تو ہم کہیں گے ہاں طے کر سکتا ہے، لیکن وہ مصلحت بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے شیخ. یعنی عمران بھائی، آپ نا اس طرح کے سوالات کے لیے بعد میں ہماری کسی اسٹریم کو جوائن کر لیں. اصل میں خصوصی ہم نے آج ہماری اسٹریم ہوتی نہیں ہے، خصوصاً ہم نے اسٹریم رکھی ہے تاکہ کل کے جو مسائل ہیں، اہم مسائل، ان کو اگر کسی کو ان کا جواب چاہیے تو وہ لے لیں. انشاءاللہ آپ کسی اور اسٹریم میں آئیں ہماری عید بعد انشاءاللہ، تو پھر آپ کا سوال ہم لے لیں گے یہ والا. ٹھیک ہے، اسی کو ٹھیک ہے کنٹینیو شیخ کریں جی، گے پھر. ٹھیک ہے شیخ بارک اللہ. جی، جزاک اللہ. میں گزارش کروں گا ہماری بھائیوں اور بہنوں سے کہ جن لوگوں کو قربانی سے متعلق سوالات کرنے ہیں وہ میسج کر دیں تاکہ میں ان کو ایڈ کر سکوں. فضل کریم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. قربانی یا عید سے متعلق جن بھائیوں کا سوال ہے وہ میسج کر دیں جلد سے جلد. فضل کریم جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، جلدی سے اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ جو قربانی جو ذبح کرتا ہے، مطلب تو اس کو پیسہ دینا ہوتا ہے یا پھر وہ قربانی کا گوشت دینا ہوتا ہے؟ اور جو لوگ اس جانور کو کٹتا ہے پورا اور جو میٹ کو بھی کٹتا ہے تو ان کو کیا پیسہ دینا ہوتا ہے یا پھر اس جانور کا گوشت دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تعلیم دی جو سوال آپ کر رہے ہیں، بالکل یہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وَأَنْ لَا أُوتِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ قربانی اگر ہم قصائی سے کروا رہے ہیں تو اس کو اجرت ہم الگ سے دیں. قربانی کے جانور میں سے اس کا گوشت یا کوئی بھی حصہ بطور اجرت، بطور مزدوری اس قصائی کو نہیں دیا جا سکتا. آپ بلا شبہ اس سے کام کروا سکتے ہیں، ذبح کروا سکتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی اجرت الگ سے دینی ہوگی. قربانی کے اس جانور میں سے آپ کچھ بھی بطور اجرت نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر کچھ بھی بطور اجرت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ کر کے آپ اس کو واپس لے رہے ہیں. تو صدقہ کر کے یعنی رجوع فی صدقہ یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ لا تعد فی صدقتک، تو قربانی جو ہے یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے، تو لہٰذا ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے. اگر ہم اسی میں سے اجرت دے رہے ہیں جزار کو یا قصائی کو تو ہم صدقے کو گویا کی واپس لے رہے ہیں، لہٰذا اس کی اجرت ہم الگ سے دیں گے، اپنی جیب سے دیں گے. جی سے مطلب میں اس کو اگر پیسہ دوں اس کے بعد اس کو اپنے من سے گوشت مطلب دوں، کیونکہ یہ تو ہمارا مطلب ہم لوگوں کے یہاں پہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے بہت پہلے سے. سمجھ گیا. تو پہلے سوال ایسے ہی کرنا چاہیے نا آپ کو. دیکھیے ایک ہوتا ہے اجرت، وہ جو کام کیا ہے، بکرا ذبح کیا ہے، اس کے ٹکڑے کیا ہے، چمڑے نکالا ہے، جو بھی محنت کیا ہے اس کی ایک ہوتی ہے مزدوری. وہ مزدوری آپ کو اپنی جیب سے دینا ہے مکمل. اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس قصائی کو گفٹ کر دیں، اب پورا بکرا آپ کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کی مزدوری اس بکرے میں سے نہیں ہونی چاہیے. مزدوری اپنی جیب سے دیجئے، اس کے بعد جتنا گوشت آپ کو اس کو دینا ہے دے سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں
کہ ایسا نہ ہو کہ گوشت دینے کی وجہ سے وہ آپ سے مزدوری کم لے. مزدوری پوری ہونی چاہیے. آپس میں ایسا نہ ہو کہ خاموش اتفاق ہو دونوں کے درمیان کہ میں چونکہ گوشت ابھی دینے والا ہوں اس لیے مزدوری جو ہے مجھ سے کم لو. تو اس کی مزدوری پوری دینے کے بعد اس گوشت میں سے جتنا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مزدوری نہیں ہے. جی شیخ، اور نماز اور قربانی کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ وقت الضحیٰ، دیکھیے جب سورج طلوع ہونے کے بعد اس کو آپ میں اگر ٹائم سے بتاؤں تو 20 سے 25 منٹ کے بعد، سورج جب نکلتا ہے اس سے 15 20 25 منٹ کے بعد جب سورج چمکدار ہو جاتا ہے تب تو آپ اس کو اگر گھڑی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 20 منٹ مانیں یا 25 منٹ سورج نکلنے کے بعد. اور قربانی کا وقت ہے جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. اور 13 تاریخ یعنی 4 دن 10 11 12 13 تاریخ کے مغرب تک، مغرب کے اذان ہونے تک. جی شیخ شکریہ. جی شیخ ارشد آپ میوٹ ہیں. السلام علیکم. ہاں سوال کیجئے آپ. ایاس احمد. جی میرا سوال تھا یہ کہ جیسے میں نے بخاری میں ایک حدیث پڑھی تھی، شاید وہ جی حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ جی جب کیا بولتے ہیں، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. لیکن میں جی نے کچھ اہل حدیثوں کو دیکھا ہے کہ وہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں مقتدی ہونے کے باوجود. تو یہ کس حد تک درست ہے، یہ بتائیے گا ایک بار. دیکھیے بہتر تو یہ تھا کہ آپ قربانی سے متعلق سوال کرتے، لیکن بہرحال جی جی، دیکھیے قربانی سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے. ہاں تو وہی کر لیجئے. اس کو آپ اگلی اسٹریم میں آ کے کیجئے گا. اس پر کئی اچھا دفعہ ٹھیک ہے. جواب دیا بھی جا چکا ہے، لیکن قربانی سے متعلق سوال کیجئے تو زیادہ بہتر ہے. اگر قربانی کے سوالات جب ختم ہو جائیں گے تو لاسٹ میں کر لیجئے گا اس کو. ٹھیک ہے. تو ایسے شاید پچھلے سال یا کسی ایسے وقت میں ہوا تھا کہ قربانی کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے، شاید کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے جماعت کے لیے لیٹ ہو گیا تھا. تو جماعت کے لیے جب میں گیا تو نماز ایکچولی مل نہیں پایا. میں نے بہت جگہ ڈھونڈا جماعت، الگ الگ جگہ پہ جانے کے باوجود وہ جماعت سب جگہ ختم ہوتا جا رہا تھا. تو اگر ایسا نماز چھوٹ جائے تو مطلب اس حال میں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اگر کہیں دوسری جماعت ملے یا کئی سارے لوگوں کی نماز چھوٹی ہے تو وہ لوگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر آپ تنہا ہیں تو پھر آپ کی نماز چھوٹ چکی ہے، آپ کو نماز پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے راجح قول کے مطابق. حالانکہ بعض لوگوں نے قضا کی صورت بتائی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس نماز کا ایک خاص وقت ہے اور وہ وقت نکل چکا ہے. اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تنہا نماز ثابت نہیں ہے عید کی نماز. تو عید کی نماز ہم لوگ کیا دو لوگ جیسے ہم لوگ جماعت بناتے ہیں تو عید کی نماز کی بھی جماعت بنا سکتے ہیں؟ کیا دو لوگوں کی چھٹی ہے؟ نہیں، اگر ایسا کوئی سچویشن ہوا تو اس سچویشن میں کر سکتے ہیں ہم لوگ کیا؟ نہیں، کم سے کم 3 لوگوں کو جماعت کہا جاتا ہے. ایک امام، 2 اس کے علاوہ. اچھا 3. اگر 3 لوگوں کی چھٹی ہے تو ایک آدمی امامت کرائے، 2 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ چھوٹے کیوں؟ بھائی سال میں 2 بار عید آتی ہے، ایسے لوگوں کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ آپ کی نماز گئی. کیوں جی چھوٹے جی، آپ کی نماز؟ لیٹ ہو گیا تھا وہ ٹائم، جماعت بھائی میں لیٹ جانے میں اسی لیٹ لیے ہو گیا. ہو گیا کہ وہ سیکنڈری ہے اور دوسری چیزیں ہماری زندگی میں پہلے ہیں. کیوں نہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے اس دن؟ نہیں، وہ کچھ زیادہ ہی بڑا ایشو تھا، وہ میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں شیخ ارشد. ہاں بھائی کون ہے کوئسچنر؟ شیخ حیاکم اللہ، میں نے ایک فتویٰ پڑھا تھا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا، فتاوی الصیام 438 میں. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے عرفات یا عاشورہ کے دن اور اس کی ابھی رمضان کی قضا باقی ہے تو اس کا روزہ جائز ہے، لیکن اگر وہ نیت کرے اس دن یعنی عرفات یا عاشورہ کے دن رمضان کے قضا روزے کی تو اسے 2 اجر ملیں گے. عرفات یا عاشورہ کے دن کا اجر، اس کی جو فضیلت ہے اس کا اجر، اور دوسرا اجر رمضان کے قضا روزہ رکھنے کا. اور یہ نفل روزوں پر لاگو ہوتا ہے. تو کیا ہم اس نیت سے اگر کوئی شخص کل جو عرفہ گزرا ہے
تو آج جو عرفہ کا روزہ تھا تو رمضان کی قضا کی نیت سے اگر رکھتا ہے تو 2 بھی فضیلت ہم کو حاصل ہوگی شیخ، 2 بھی ثواب ملیں گے۔ دیکھیے اس مسئلے کا تعلق التداخل فی العبادات کے باب سے ہے۔ ایک مسئلہ ہے مستقل طور سے، ایک مسئلہ ہے التداخل بین العبادات، یعنی 2 عبادتیں ایک ہی جنس کی اگر اکٹھا ہو جائیں تو کیا دونوں کو ایک ساتھ ایک نیت سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، تداخل جائز ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں پر آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ کیا وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ہی عبادتیں مقصود لذات ہی نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت فی نفسی ہی مقصود ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک عبادت دوسری عبادت کے تابع نہ ہو۔ جب ہم یوم عرفہ کا روزہ دیکھتے ہیں تو یہ مقصود لذات ہی نہیں ہے، یہ عرفہ والے دن مطلوب ہم سے یہ ہے کہ ہمارا وہ دن روزے کی حالت میں گزرے۔ جن لوگوں نے بھی شیخ ابن عثیمین یا جس نے بھی یہ جائز قرار دیا ہے کہ قضا روزہ اور عرفہ کا روزہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ عرفہ کا دن روزے کی حالت میں گزرے۔ جب ہم نے اس دن قضا روزہ رکھا تو عرفہ کا دن روزے کی حالت میں گزرا، اس بنیاد پر تداخل کو یہاں پر جائز قرار دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اسے دونوں اجر ملے گا۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ وہ عرفہ کا روزہ مستقل رکھے، قضا کا روزہ بعد میں رکھے، اس طرح سے اسے 2 مواقع ملیں گے روزہ رکھنے کے۔ اور چونکہ یہ مسئلہ اختلافی بھی ہے، اسے اختلاف میں بھی داخل نہیں ہونا پڑے گا، لیکن اگر اس نے قضا روزہ رکھا ہے اس دن تو انشاءاللہ اسے دونوں اجر ملے گا، یہ فضیلت بھی ملے گی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی، اور اس کا قضا روزہ بھی ہو جائے گا جیسا کہ کئی سارے علماء نے کہا ہے، لیکن اگر وہ الگ الگ رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ بارک اللہ فیکم شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ اور ایک سوال یہ ہے، حیاکم اللہ وبیاکم۔ اس کے بعد میں احمد آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی بقرعید سے پہلے بکرا لے کے آ گیا ہے اور تبھی خریدنے کے وقت اس نے وہ 4 چیزیں دیکھی ہے کہ جانور بیمار نہ ہو اور وہ لنگڑا نہ ہو، اور وہ جو 4 چیزیں وہ چیزیں دیکھ کر لے کے آیا ہو، یعنی بکرا تندرست ہے، لیکن لے کر آنے کے بعد ابھی بقرعید سے 1 دن پہلے آج بکرے کو کچھ چوٹ لگ گئی، پتہ نہیں کس طریقے سے، اور اس کے ایک ٹانگ میں مار لگ گیا، وہ ہلکا ہلکا سا لنگڑا رہے، ہلکا ہلکا ٹانگ اٹھا رہے، تو کیا وہ زمرے میں آئے گا کہ وہ لنگڑا ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی، حالانکہ ہم نے سب کچھ دیکھ کر کے لے کے آیا تھا جانور؟ اگر آپ جانور لاتے وقت آپ نے دیکھا تھا اور عیب سے پاک تھا، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، اور یہ پریشانی بعد میں آئی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پریشانی کیوں آئی ہے، کیا آپ کی وجہ سے کسی تقصیر کی وجہ سے آئی ہے، یا آپ کے تقصیر یا تفرید کے بغیر وہ آئی ہے۔ اگر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے وہ پریشانی آئی ہے تو پھر اس کو بدلنا پڑے گا، اور اگر آپ کی کوتاہی کے بغیر وہ پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ وہی بکرا کافی ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ احمد بھائی۔ جی جن لوگوں کے بھی سوالات قربانی یا عید وغیرہ سے متعلق ہو تو آپ ضرور میسج کریں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو پہلے موقع دے دوں۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں، سسٹر فرحین آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، قربانی کی بکری کے کان پہ پور کے سائز کے برابر ہلکا سا کٹ تھا سائیڈ میں، تو باقی کوئی عیب نہیں تھا، سائیڈ میں پور اپنے ہاتھوں کے پور جتنا تھا، ہلکا سا کٹ، تو اس میں کوئی دقت ہے؟ کیا اس میں سے وہ زخم ہے، خون نکل رہا ہے، یا وہ زخم بھر نہیں چکا ہے؟ شیخ، سوکھ چکا ہے شاید۔ جی جی۔ دیکھیے 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا دیکھ کر کے اس مسئلے کا حکم جانا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے براء ابن عازب کی حدیث، جو بہت مشہور ہے قربانی کے جانور کے عیوب کے بارے میں، کہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی،
4 طرح کے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، قربانی ان کی صحیح نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک ہے لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایک بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایک بہت ہی انتہائی کمزور، انتہائی لاغر۔ ان 4 عیوب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ماذا یتقی فی الاضاحی، قربانی میں کن چیزوں سے بچا جائے گا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عیوب کا ذکر کیا۔ تو یہ جو مقام ہے یہ مقام حاجہ ہے، یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض عیوب کا ذکر کر دیں اور بعض کو چھوڑ دیں۔ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ اصولی مسئلہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، خاص طور سے نبی کے لیے۔ تو جب نبی سے پوچھا گیا کہ کن کن عیوب سے بچا جائے گا تو آپ نے 4 عیوب کا ذکر کیا، گویا کہ ان 4 عیوب کے علاوہ جو عیوب ہیں اگر وہ عیوب پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا قربانی کے جانور کے بارے میں کہ ہم آنکھ اور کان میں شرف کو طلب کریں، یعنی آنکھ اور کان اچھے ہوں۔ تو آنکھ کا مسئلہ تو پہلی والی روایت میں گزر گیا کہ آنکھ میں کیا پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اب باقی بچا کان کا مسئلہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری روایت ہے جس میں کان کا بہتر ہونے کو طلب کیا گیا ہے، اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اگر کان میں کوئی عیب ہے، کٹا ہے، پھٹا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی جائز ہوگی، لیکن جائز مع الکراہہ، یعنی مکروہ ہوگی۔ اور مکروہ کا مطلب کوئی بھی یہ قطعا نہ سمجھے کہ وہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، وہ قربانی صحیح ہوئی لیکن اگر اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو قربانی صحیح ہے جو آپ نے سوال کیا، جس بکرے کے بارے میں کہ اس کے کان میں کچھ کٹا پھٹا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، مگر مکروہ ہے، وہ قربانی صحیح ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ جانور اکمل ہو، جو ہے اس کی خلقت مکمل ہو، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ناجائز ہونے کے لیے ان 4 عیوب کا یا ان کے مساوی عیوب کا یا ان سے بڑے عیوب کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر کان کٹا پھٹا ہے تو قربانی جائز ہے کراہت کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے شیخ، بس ایک کہ اس کا سائز مطلب کٹا کتنا ہے اس سے میٹر نہیں کرتا نا شیخ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ نے سوال کیا نا، تو اگر میں اس سائز میں نہیں گیا اس کا مطلب سائز میٹر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کتنے جانور ہیں، کتنے عیب ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں پائے جانے چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتایا 1 2 3 4۔ اب اس کا مطلب 5ویں کی بات آپ نے نہیں کی تو 5واں اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے مجھ سے سائز نہیں پوچھا اور میں نے سائز کے بارے میں استفسار بھی نہیں کیا، اس کا مطلب سائز میٹر نہیں کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ عام طور پر جانور کو جو گانٹ وغیرہ ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی کو بڑی آ جاتی ہے، تو وہ کوئی عیب کا مطلب درجہ رکھتی ہے کسی طرح کے؟ دیکھیے شیخ، عام طور سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جانور میں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز پائی ہی جاتی ہے اور اس کو ہم عیب سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو کوئی بھی عیب نہیں سمجھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جس کو عیب یا بیماری سمجھا ہی نہ جا رہا ہو وہ عیب یا بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شیخ۔ محمد بھائی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنا سوال کریں۔ جی شیخ، میرا سوال چاہیے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے جانب سے قربانی کرے تو کیا اس قربانی کے گوشت میں سے میت کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے؟ قربانی کا وہ جو گوشت ہے وہ آلریڈی صدقہ ہو چکا ہے۔ ایک صدقے کو کتنی بار صدقہ کریں گے آپ؟ ہاں بھائی، آپ جو قربانی اللہ کے راہ میں آپ قربانی دے رہے ہیں نا، تو کیا اللہ کے راہ میں وہ صدقہ ہے کہ نہیں؟ تو ایک بار صدقہ ہو گیا، اب اسی کو کتنی بار صدقہ کریں گے؟ تو دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ وہ صدقہ کریں گے، وہ آپ کی جانب سے ہوگا صدقہ، وہ صدقہ آلریڈی آپ اپنی جانب سے کر چکے ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں
جیسے آپ نے کسی مسکین کو 1000 روپیہ صدقہ کیا اور کل کو جا کے پھر اس سے بول رہے ہیں کہ بھائی وہ جو میں نے اپنی طرف سے صدقہ کیا تھا ایک صدقہ اور کر رہا ہوں وہی 1000 میرے میت کی طرف سے بھی، تو آپ کی جانب سے وہ صدقہ ہو چکا ہے. جی جی سمجھ شیخ، رہے محمد بھائی؟ جی جی سمجھ گئے شیخ. سوال ایک دوسرا سوال تھا شیخ کہ میت کی طرف سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، اس کا شیخ دلیل سے اس کا جواب دے دیجیے. اس بارے میں ایک نہیں بلکہ انیک روایتیں ہیں. ایک دو میں بتاتا ہوں آپ کو. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے تو ایک آدمی کو آپ نے سنا وہ پکار رہا تھا تلبیہ، کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما. سب سے معروف جو روایت ہے میں اسی کو بتا رہا ہوں آپ کو. وہ جی تلبیہ شیخ. پکار رہا تھا کہ شبرما کی جانب سے میں حج کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، یا بعض الفاظ میں ہے اخ لی او قریب لی. انہوں نے کہا میرے بھائی ہیں، یا یہ کہا کہ میرے کوئی قریبی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اپنی جانب سے حج کر لیے ہو؟ احججت عن نفسک، اپنی جانب سے حج کر لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنی جانب سے حج کرو اس کے بعد شبرما کی جانب سے حج کرنا. تو یہ بہت ساری دلیل ہے کہ کسی میت کی جانب سے قربانی حج کر سکتے ہیں. عمرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے پوچھا اپنے والد کے بارے میں، اور ایک دوسری روایت میں والدہ کے بارے میں بھی کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ان کی جانب سے حج کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حج عن ابیک واعتمر. یہی الفاظ ہیں حدیث کے، حج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ کی جانب سے حج کرو اور عمرہ کرو. جی شیخ شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. ارمان جلدی سے اپنا سوال کریں ارمان بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم جی میرا السلام. سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے گھر کے سامنے آتے ہیں کئی، تو ان کو منع کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت نان مسلم کو دے سکتے ہیں. بس ایسے نان مسلم کو دیجئے جو اس کا کوئی غلط استعمال نہ کرے، اس کو کھانے میں جائز طریقے سے کھانے میں استعمال کرے. شرابی کبابی جو ہیں ان کو مت دیجئے. جی شیخ. دوسرا سوال ہے شیخ، جو عید کی نماز ہوتی ہے تو وہ تکبیر کہتے ہیں اس میں، پھر جیسے دوسری رکعت جب ہوتی ہے تو تکبیر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں جاتے ہیں، تو ہمیں کیا رفع دین کر کے جانا ہے؟ کیونکہ سمجھ نہیں آتا اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے. میں سمجھ نہیں پایا سوال آپ کا. وہ اصل میں جی بولیے بھائی. جی آپ سمجھا دیجیے کر سکتے ہیں. اصل میں شیخ وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تکبیرات جو ایکسٹرا تکبیرات ہوتی ہے نا عید میں، تکبیرات تو پھر زوائد. حالانکہ وہ ہمارے یہاں تکبیرات زوائد قبل القراء ہوتی ہے، لیکن وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے تکبیرات ہوتی ہے تو رفع الیدین کریں یا نہیں کریں اس موقع پر. اسی لیے میں جی کنفیوز ہوا کہ یہ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں. ہاں دیکھیے بھائی، تکبیرات کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ یا آپ کا امام جب نماز شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے تو تکبیر تحریمہ کہے گا. پہلی تکبیر جس کو کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور جس کو کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ ہے اور وہ نماز کا رکن ہے. اب تکبیر تحریمہ اس نے کہہ دیا، نماز میں داخل ہو گیا. اس کے بعد ابھی ہم یہ پہلی رکعت کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ 7 زائد تکبیریں کہے گا. 7 زائد تکبیریں کہے گا. یہ تکبیرات زوائد ہیں جو کہ مستحب ہیں، یہ نہ تو واجب ہے نہ تو رکن ہے. اور 7 تکبیرات زوائد کے بعد پھر وہ قرأت شروع کرے گا، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت. اس طرح سے اس کی پہلی رکعت پوری ہوگی. جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا، سجدے سے کھڑا ہوگا دوسری رکعت میں، تو سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوگا. اور یہ جو اللہ اکبر ہے یہ واجب ہے. یہ جو سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے اللہ اکبر کہہ کے، یہ تکبیر واجب ہے. جب وہ کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد وہ 5 اور تکبیرات زوائد کہے گا جو کہ سنت ہے. تکبیرات زوائد ختم کرنے کے بعد پھر وہ قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی اور سورت پڑھے گا، اور کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد وہ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا
اور اب یہ جو تکبیر کہہ رہا ہے قرأت کے بعد، یہ تکبیر واجب ہے. تو جن تکبیرات کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ قرأت سے پہلے ہوتی ہیں، قرأت کے بعد نہیں ہوتی ہیں. تو شیخ اس میں یہاں پہ اہل حدیث کا عید کی نماز میرے خیال سے الگ ہے اور حنفیوں کی الگ ہے، تو کس حساب سے پڑھے اگر ہم حنفیوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو؟ اب حنفیوں کے پیچھے اگر کوئی اہل حدیث وہاں پہ عیدگاہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کہاں جائیں گے، آپ کو وہیں پڑھنا ہوگا. تو آپ ان کے پیچھے ہی پڑھیے. اور یہ تکبیرات زوائد ہیں انشاءاللہ، ان سے نماز کی صحت یا بطلان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ان کے طریقے پر پڑھیے. ان کے ہاں تکبیرات زوائد میں فرق ہے طریقے وغیرہ میں، تو آپ انہی کے حساب سے پڑھیے. لیکن اگر آپ کو کوئی اہل حدیث مصلی یا عیدگاہ ملتی ہے تو آپ وہاں پڑھیں. تو شیخ میرا اسی پہ سوال تھا، جیسے دوسری رکعت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ 3 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، پھر چوتھے میں وہ سیدھے رکوع میں جاتے ہیں. تو ہم اس میں کیا کریں؟ چوتھے میں جب رکوع میں جا رہے ہیں تو ہاں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا ہے، کیونکہ وہ تکبیر واجب ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. ہاں تکبیرات زوائد میں غلطی ہوئی تو نماز صحیح ہے آپ کی، لیکن رکوع میں جاتے وقت جو تکبیر آپ کہتے ہیں نا وہ تکبیر واجب ہے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. جی رفع دین کرنا ہے نا شیخ اس میں؟ ہاں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے. اچھا وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، یہی ڈاؤٹ ہے. ہاں وہ تو صرف پہلی تکبیر میں کرتے ہیں رفع الیدین. جی جی شکریہ، السلام علیکم. تکبیرات زوائد بھی 6 ہی ہے ان کے یہاں. ہاں جی اس میں اور بھی دیکھیے احناف کے علاوہ جو دوسرے مذاہب فقہی ہیں نا اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. جی تو اس لیے میں اس اختلاف کو یہاں ذکر کر کے کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں ایک عام آدمی کو. بہت شکریہ شیخ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. شیخ وہ روایت جو بھائی نے کہی تھی وہ روایت مجھے ملی تو سنن کبریٰ کی ہے شیخ، اور الجمع بین الصحیحین. دیکھیے ہم یہ جو ہے نہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی بھی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں لا اذان للصلاة یوم الفطر حین یخرج الامام ولا بعد ما یخرج ولا اقامت ولا نداء ولا شیء. تو اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کو کہا گیا ہے کہ اعلان بھی نہیں کریں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اعلان بھی نہ کریں. میں نے چونکہ جواز کی بات اس لیے کہی تھی، جو اپنے یہاں کا ماحول ہے ابھی میں نے کئی ساری جگہوں پر دیکھا ہے لوگ ٹائم سے نہیں پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے. تو من باب المصلحہ اگر حقیقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہاں سے نہ اعلان کیا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے اعلان کا جس سے لوگ وہاں پہنچ جائیں، لیکن عیدگاہ سے نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ حدیث کا جو ظاہر ہے ہم اس پر عمل کریں. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرا. اس کے بعد حالانکہ میں یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں نے، کئی سارے علماء نے اجازت بھی دی ہے، یعنی وہ قول بھی موجود ہے کہ جیسے صلاۃ الکسوف میں اعلان کرتے ہیں الصلاۃ جامعۃ، یا کوئی بھی جو ہے اعلان کا کوئی بھی کسی بھی صیغے کے ساتھ اعلان کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی قائل ہیں بعض علماء. جی میں عزیر کو ایڈ کراؤں آپ. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری طرف سے کسی کا دل دکھا ہے تو اب اس کا ازالہ کیسے کریں، اور کیا کسی کے دل دکھنے سے ہم پر کچھ مصیبت آ سکتی ہے کیا؟ اصل دیکھیے اگر حقیقت میں آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ظاہر ہے ظلم کریں گے تبھی دل دکھے گا، ایسے تو نہیں دل دکھے گا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگیے. اگر معافی مانگنا ممکن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے مسئلہ اور زیادہ خراب نہیں ہو جائے گا تو معافی مانگیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معافی مانگنے جائیں گے تو مسئلہ اور بھی خراب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے دعا کیجئے. اگر آپ نے اس کی غیبت وغیرہ کہیں پر کیا ہے تو ان جگہوں پر اس کی تعریف کیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں معافی مانگنے گیا یا اس کے ساتھ جو برائی میں نے کی ہے اس کا ذکر میں نے دوبارہ کیا تو مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے گا، ایسی صورت میں اس کے لیے آپ دعا کیجئے. لیکن اگر ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، ایسا اندیشہ نہیں ہے تو ڈائریکٹ اس سے جا کے معافی مانگیے. اور آپ صرف اس لیے معافی مت مانگیے کہ میرے اوپر کہیں کوئی دنیاوی مصیبت نہ آ جائے،
مسئلہ زیادہ لوگوں کو زیادہ پریشانی یہی ہوتی ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا. یہ دنیا میں کوئی پریشانی آئے گی وہ تو چلی جائے گی، دنیا ختم ہونے کے ساتھ یا آپ کے ختم ہونے کے ساتھ پریشانی بھی ختم، لیکن اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا، وہاں اپنی نیکیوں سے اس ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا، اپنی نیکیاں دے دے کر کے. تو آپ اس نیت سے جا کر کے اس سے معافی مانگیے تاکہ جو ہے آپ بری ذمہ ہو جائیں اور آخرت میں آپ کو حساب نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میوٹ ہے سسٹر آپ. ہم نے ظلم نہیں کیا شیخ، بس انہیں صرف اپنوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے تو ان کا دل دکھا ہے اس بات سے. دیکھیے اگر میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے پھر بھی اس کا دل دکھ رہا ہے تو دکھتا رہے، ہم کو کیا لینا دینا اس سے. بہت سارے لوگوں کا اسی دکھتا رہتا ہے، ان کا بہت دکھتا ہے، تو جن کا بغیر کسی سبب کے دکھ رہا ہے ان کو چھوڑ دیجئے. ہاں ملنا جلنا مت چھوڑیے، لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کو کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے حقیقت میں کوئی زیادتی کیا ہے تو معافی مانگنا ہے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا ہوگا ان کے سوالات کا، ان کے سوال کا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابو اروا کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص ہر سال قربانی کرتا ہے اور پچھلے کچھ مہینوں سے اگر اس کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے اگر وہ نظر بھی مانگتا ہے کہ اگر اس عید سے پہلے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں نظر کے طور پہ ایک اور بکرا قربان کروں گا، تو قربانی کا بھی بکرا ہو گیا اور ایک نظر کا بکرا، تو یہ دونوں بکروں کی قربانی ہونے کے بعد شیخ جو گوشت کا کچھ حکم الگ رہے گا، کیسے ویسے مکس کر کے سب کو دیا جا سکتا ہے، رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور خود کے استعمال کے لیے؟ دیکھیے جب اس نے نظر مانا قربانی کی کہ اس سال میں اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، تو ایسی صورت میں جو قربانی کا اصل حکم ہے سنت مؤکدہ، اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا، کیونکہ اس سنت کو اس نے نظر مان کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا. اب وہ واجبی طور پر اس کے اوپر قربانی کرنا یہ لازمی ہے. الگ سے اگر وہ چاہے تو سنت مؤکدہ والی جو قربانی ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ والی قربانی تو اس کے اوپر واجب ہے اگر اس کا وہ کام ہو گیا ہے تو. اور قربانی کرنے کے بعد گوشت کا وہی مصرف ہوگا جو عام حالات میں ہوتا ہے. جی شیخ، بس اس میں یہ ہے کہ قربانی کا بکرا بھی دیا جا رہا ہے، ساتھ میں ایک اور دیا جا رہا ہے نظر کے طور پہ. جو سیکنڈ جواب شیخ نے دیا نا، میں نے اس کے لیے میں شیخ کو وضاحت کرنے جا رہا تھا لیکن شیخ نے جواب دے دیا آلریڈی کہ گوشت کا وہی حکم ہے جو عام گوشت کا ہے. آپ جو قربانی کا جو حکم ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، شکریہ. السلام علیکم. عارف جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ 2 گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ایک ہے البغی اور دوسرا ہے الحقوق الوالدین. اور ایک دوسرا ویڈیو میں نے دیکھا وہاں پر کہا کہ اگر تم رشتہ داروں سے ناطہ توڑو گے اور تم اپنے ماں باپ سے اگر بدسلوکی کرو گے تو اس دنیا میں آپ کو سزا مل جائے. تو کون سا روایت صحیح ہے ان دونوں میں سے؟ بھائی روایتیں دیکھیے، صلہ رحمی کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ اگر صلہ رحمی کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی، عمر کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر قطع رحمی کرو گے تو اللہ رب العالمین قطع کرے گا. تو صلہ رحمی کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں. جب آپ وہ روایت بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو ہم وہاں دیکھ کے بتا پائیں گے کہ وہ روایت کیسی ہے. شیخ جو عربی میں آتا ہے البغی، اس کا معنی کیا ہے شیخ؟ بغی بدکاری کرنا، مطلب ظلم کرنا. شیخ ظلم کرنا نہیں، ظلم کرنا نہیں. دیکھیے ایک بغی زناکاری اور بدکاری کے معنی میں ہوتا ہے جی، اور وہی مراد ہے یہاں پہ. اچھا، لیکن وہ روایت کیا، میں اس روایت پر حکم نہیں لگا رہا ہوں، آپ وہ روایت بتائیں گے تو ہم اس پر حکم لگا پائیں گے. جی ابھی پاس نہیں ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ، اس لیے جب کسی حدیث کے بارے میں پوچھیں نا تو آپ وہ روایت لے کے آئیں تو زیادہ بہتر ہو. عارف بھائی نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے آپ انشاءاللہ. اوکے. اور ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ، عید کے اگلی دن جو اسٹریم میں ایک لے سنت لیجیے عارف بھائی، اگلی عید کا ہی اسٹریم ہے میں سوال، عید کا سوال، عید الاضحیٰ کا.
تو پہلے پوچھ لیے، چلیے پوچھ جی لیجیے سوری. جلدی سے، اوکے اوکے. وقت جو تھوڑا سا عید کم ہے۔ الاضحیٰ کا ایک سنت جو ہے، جو عید الاضحیٰ کے لیے جو بنا کھا کر جائیں، تو یہ کب سے بنا کھا کر؟ فجر کے بعد یا پھر رات سے ہی؟ فجر کے بعد کی بات ہے. صبح آپ اٹھ کر کے ناشتہ کرتے ہو، نہ کھانا کھاتے ہو، وہ جی کھائے بغیر جانا ہے، یہ سنت ہے. اچھا اچھا. ٹھیک جزاک ہے، اللہ خیر شیخ. بہت شکریہ، بارک بارک اللہ اللہ فیک. فیک۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ طالب کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے۔ جی شیخ، ذبح کے طریقے سے متعلق سوال تھا شیخ. جیسے ہم ذبح کرتے ہیں، ہم اتنا جانتے نہیں ہیں، اور مطلب جو کسائی آتا ہے وہ مطلب جو بعض دفعہ غیر مسلم رہتے ہیں، باقی کام وہ کر دیتے ہیں. تو شیخ میں نے سنا تھا کہ 4 نسیں کٹ جانا چاہیے. تو شیخ مطلب جب اس میں سمجھ میں نہیں آتا کس طرح ذبح کرتے ہیں، تو کتنا ضروری ہے اور کب تک چھری چلانا چاہیے، یہ سوال تھا. دیکھیے، ذبح کے بہت سارے شروط ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس جگہ پر کاٹا جائے جہاں پر کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گردن. جیسے اونٹ اگر کرتے ہیں تو اس کو نہر کرنا ہے. اونٹ آپ کے یہاں ہوتا نہیں، اس لیے اس کو چھوڑیے. ہمارے یہاں چھوٹا جانور ہوتا ہے عام طور سے. تو ہاں، بکری کی بات کر رہے ہیں ہم. تو اس کی گردن کاٹنی ہے، اور گردن میں مکمل ذبح یہ ہے کہ 4 چیزیں کاٹی جائیں. عربی میں بتاتا ہوں اس کو، اور ساتھ میں اردو میں بھی. ایک جگہ ایک پائپ ہوتی ہے، اس کو عربی میں المری کہا جاتا ہے. المری اس پائپ کو کہتے ہیں جس سے کھانا اور پانی اندر جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے الحلقوم، جس سے سانس، کسی جاندار کوئی سانس لیتا ہے، اس کو حلقوم کہا جاتا ہے. اور 2 رگیں ہوتی ہیں گلے میں، دائیں اور بائیں جانب، جس کو الودجان کہتے ہیں. وہ ان سے خون آتا جاتا ہے. تو 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں، اور ایک نلی ہوتی ہے کھانا پانی جانے والی، اور ایک ہوتا ہے جو ہے سانس لینے کے لیے ایک نلی ہوتی ہے. ان چاروں کا کاٹنا یہ بہتر ہے، اکمل ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مکمل جو اسلامی آداب ہیں ان کا خیال کریں کاٹتے وقت، تو ان چاروں کو کاٹنا ہے. یہ یعنی میکسیمم ہے. اور مینیمم کیا ہے؟ کم سے کم قربانی کے حلال ہونے کے لیے یا ذبیحہ کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم وہ جو خون والی دونوں رگیں ہیں، دائیں اور بائیں، جس کو کہ ودجان کہا جاتا ہے، ان کا کاٹنا ضروری ہے. تو منیمم کیا کرنا ہے؟ وہ جو 2 خون والی رگیں ہیں وہ کٹنی چاہیے، اور میکسیمم دونوں خون والی رگیں اور کھانے والی نلی اور سانس لینے والی نلی. جی اور جی یہ طالب، بات ظاہر ہے، آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کسائی تو ہے نہیں. یہ بات کسائی کو پتا ہوتی ہے، وہ اگر میری بات سنے گا تو وہ سمجھ جائے گا. جی شیخ، یہی اس وجہ سے تھا، سمجھ میں نہیں آتا، وہ بلڈنگ ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے طالب، جزاک اللہ خیرن۔ شیخ ایک سوال میں کمنٹ سے لے لیتا ہوں۔ سسٹر نسرین پروین ہیں، انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ کیا قربانی سے پہلے جانور کو میٹھا کھلانا چاہیے؟ قربانی سے پہلے جانور کو کوئی چیز کھلانا یا پلانا اس وقت ہونا چاہیے جب جانور کو کھانے یا پینے کی ضرورت ہے. جیسے جانور پانی کی طرف دوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو پیاس لگی ہے. اگر جانور چارے کی طرف دوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو پھر اس کو کھلا اور پلا دینا چاہیے، اس سے پہلے ذبح نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کی جو بھوک ہے یا پیاس ہے وہ مٹ جائے اور اس کو راحت محسوس ہو، تب آپ اس کو ذبح کریں. لیکن ایسے ہی یہ سمجھنا کہ ذبح کرنے سے پہلے کچھ کھلانا ہے، پلانا ہے، ایسا کرنا سنت ہے، یہ بالکل جہالت والی بات ہے. کھلانا پلانا اس وقت ہے جب اس جانور کو ضرورت ہو، اور ضرورت کا پتہ کیسے چلے گا؟ آٹومیٹک جانور پانی کی طرف یا کھانے کی طرف بھاگے گا. باقی ایسے ہی بلا وجہ اس کو کھلانا پلانا اور یہ سمجھنا کہ یہ قربانی کا حصہ ہے یا سنت ہے، شریعت ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. جی 1-2-3 سوال لے لیتا ہوں شیخ کمنٹ سے، کیونکہ قربانی سے متعلق ہے. بالکل لے لیجیے. انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ کیا قربانی قرض لے کر کے کر سکتے ہیں؟ قربانی قرض لے کر کے کرنے کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں
اور آپ کو اس بات کی توقع ہے کہ یہ قرض ہمارے اوپر بوجھ نہیں بنے گا, ہم انشاءاللہ اس کو آسانی سے ادا کر لے جائیں گے. بہت سارے نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں, یا کوئی تاجر ہے, پیسہ کہیں سے آنے والا ہے یا بہت جلد آئے گا انشاءاللہ, تو آسانی کے ساتھ ادا کر پاؤں گا. ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کر لے. لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے, پریشان حال ہے کہ میں نے قرض لے لیا تو میں اس کے نیچے دبا رہوں گا اور بہت مشکل سے اس کو ادا کر پاؤں گا, یا ہو سکتا ہے میں ادا ہی نہ کر پاؤں, اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ قرض لے کر کے قربانی مت کیجیے. جی ایک سوال شکیل سید صاحب نے پوچھا ہے کہ قصائی پیسے بھی لیتے ہیں شیخ جانور کاٹنے کے, اور پھر ایکسٹرا گوشت بھی لیتے ہیں, یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمارا حق ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے قصائی کو نہیں لانا چاہیے, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اگر قصائی کے محنتانے کے طور پر آپ نے اس کو ایک بوٹی بھی دیا اس میں سے, تو یہ جائز نہیں ہے. آپ اس کو بتائیے کہ تمہاری جتنی بھی مزدوری ہے, جتنی بھی تمہاری مزدوری ہے وہ بولو, ہم وہ تم کو دیں گے, لیکن اس قربانی کے گوشت میں سے بطور مزدوری تم کو کچھ نہیں دیں گے. جی بہت شکریہ. یہ تو باقاعدہ سری, ابھی میں نے شروع میں بیان کیا نا, حضرت علی کی روایت ہے, صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کہ قصائی کو اس قربانی میں سے کچھ بھی مت دینا. کچھ بھی مت دینا کا مطلب بطور اجرت کچھ مت دینا, ورنہ مان لیجئے قصائی آپ کے جان پہچان والا ہے, آپ کا دوست ہے, پڑوسی ہے, آپ نے اس کی مزدوری دے دیا اپنے جیب سے, الگ سے اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں گوشت میں سے, تو دے سکتے ہیں. جی سسٹر تبسم جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال ہے, ابھی ایک سوال آیا تھا نظر کے بارے میں, میرا اسی کے بارے میں سوال ہے, نظر مطلق اور معلق میں کیا فرق ہے؟ کس کے بارے میں؟ نظر مطلق اور معلق. نظر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں مثال دوں گا تو بات آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. جیسے کوئی آدمی کہے للہ علیہ ان اصلی رکعتین, میں اللہ کے لیے, یا نظر تو للہ ان اصلی رکعتین, میں نے اللہ کے لیے نظر مانا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اب آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اور مطلب آپ نے اس کو کسی چیز سے معلق نہیں کیا. معلق کی مثال جیسے کوئی کہے کہ اگر میرا فلاں والا کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفلی نماز پڑھوں گا. اب اس نے فلاں والے کام ہونے پر معلق کیا ہے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنے کو, تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. مطلق میں کسی چیز پر معلق نہیں کیا جاتا ہے, مطلقاً وہ کوئی طاعت, کوئی عبادت کرنے کی نظر مانتا ہے, لیکن معلق کے اندر کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر معلق کرتا ہے اپنی نظر کو, اس لیے اس کو معلق کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی 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 سر, الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ بارک فیکم. بہت شکریہ سر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ مومن کو ایڈ کر رہا ہوں, جلدی سے اپنا سوال کریں. ہاں السلام علیکم شیخ صاحب, میرا ایک سوال ہے, کیا بکرے کی آنکھ کھانا حلال ہے؟ مطلب بغیر پکائے بکرے کی آنکھ, جو قربانی کا بکرا رہتا ہے اس کی آنکھ کھاتے ہیں ہماری طرف, تو کیا وہ حلال ہے کیا نہیں؟ بکرا ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ہر حصہ کھانا آپ کے لیے جائز ہے, کسی بھی حصے کی ممانعت نہیں ہے, جو آپ کا دل کہے وہ کھائیے. کچا اگر کھانا کوئی مجھے آدمی, اگر کچا پکا سب کی بات کر رہا ہوں شیخ, جی, اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں جائز ہے تو اس سے دلیل مانگیے. ہاں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بکرے کے فلاں حصے کو کھانے سے نقصان ہوتا ہے, اس میں ضرر ہے, تو ہم کہیں گے کہ ضرر کی بنیاد پر اس کو نہیں کھانا جائز ہے, لیکن یہ اس کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ اس میں ضرر ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ کچا گوشت کھانے میں ضرر ہے, نقصان ہے, تو ہم کہیں گے مت کھاؤ. لیکن اگر ضرر نہیں ہے تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کے کھانا جائز ہے, اور اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو اس کو دلیل دینی ہوگی. جی جی, جزاک اللہ خیر. ہاں شیخ صاحب, میرا دوسرا سوال بھی قربانی سے متعلق ہے. ہمارے پاس مطلب جو قربانی کا جانور رہتا ہے اس کے 3 حصے کرتے, ایک رشتہ دار کے واسطے, غریب کے غربا کے لیے, اور ایک خود کے لیے. تو کیا ایسا مطلب ہے کیا سنت طریقہ یا نہیں ہے ایسا کچھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قربانی کے گوشت کے مصرف سے متعلق, لمبی روایت ہے, میں صرف وہ ٹکڑا بتا رہا ہوں جس میں آپ کا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا,
ایک الفاظ میں ہے کہ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، 3 مصرف بتایا آپ نے. ایک کہا خود کھاؤ، دوسرا کہا صدقہ کرو، تیسرا حصہ اس کو اسٹور کر کے رکھو. ان تینوں مصارف میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. کھانا یہ مستحب ہے، سنت ہے، اسٹور کر کے رکھنا یہ جائز ہے، اور صدقہ کرنا یہ واجب ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گوشت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے. 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. صدقہ آپ پر اتنا کرنا واجب ہے جس پر کم از کم اتنا گوشت ہو جس پر صدقے کا اطلاق ہوتا ہو. تو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. تو 3 مصرف ہے اس کا، لیکن یہ تینوں مصرف واجب نہیں ہے، واجب صرف صدقہ ہے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرن. بہت جی شکریہ جی، سسٹر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن شیخ، ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، آج وقت دینے کے لیے. وقت ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ عید بعد ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، اور جو ہے آپ لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ جوائن رہے ہیں. آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو انشاءاللہ یہیں پر ہم لوگ ختم کریں گے، اور اگلی اسٹریم میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اسی طرح i+TV سے جڑے رہیں، i+TV دیکھتے رہیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.